हमारे इस सूबे के अपोजिशन से लेके मुल्की सतह पे पीडीएम के नाम से जो एक मोमेंट चल रहा था, उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी लीडर ने तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के सामने कल का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि इस मुल्क में उम्मीद का एक ही इदारा है। जिस तरह हमारे अहमद वली खान ने कहा कि उसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल मेरे ख्याल में तब्दील हो गया है। और साथ ही मुझे हैरानगी इस बात पे है कि जिस तरीक़ का इस वक्त जो लोग आगे आगे है उसके क़यादत कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ इन सूबे के बड़े कदावर सियासी पार्टियों पे, जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी आती है, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, के आखिर वो हमारे स्पीकर साहब के शख्सियत के किन किन पहलुओं से मुतासिर हुए हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा वो इसको अपना एक लिहाज से गैर एलानिया तौर पे पार्लिमानी लीडर बना चुके हैं और उसके पीछे है, और इसको हम साजिश समझते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है कि ये खलवाड़ जमहूरियत और जमहूरी इदारों के साथ ख़त्म होना चाहिए। अगर आज भी जाम साहब के साथ अक्सरियत नहीं है तो ये दुनिया देखेगी, ये जमहूरियत का तकाजा है। जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत करेगी, जिसके पास अक्सरियत नहीं होगी वो हुकूमत से हट जाएगी। जहाँ तक हरनाई के ज़लज़ले की आपने बात की, यकीनन हरनाई के मसले पे मैं तो सबसे पहले अपनी तमाम तंजीमों को, अवामी नेशनल पार्टी के बुनियादी यूनिटों से लेके तहसील, ज़िले, सूबे, मरकज़ तक, इवन खुदाई खिदमतगार ट्रस्ट तक, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पहले ही दिन से अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर से लेके लीडरशिप तक हरनाई के मामले पे सब ऑन बोर्ड है। और पहले ही दिन से हमारा वहाँ पे मुसलसल दौरे चलते आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर सबसे बढ़ चढ़ कर किसी ने हिस्सा लिया है तो अवामी नेशनल पार्टी ने हिस्सा लिया है। ये जब हुकूमत के ये मामलात आए तो यकीनन जो इमरजेंसी के निफाज का कल नोटिफिकेशन हुआ है, या जो आफतज़दा डिस्ट्रिक्ट कारनाई को डिक्लेयर किया गया है, ये पहले ही दिन होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जो काम हुकूमत में होते हुए हमारे दोस्तों को करना चाहिए था, जो काम हमारे अपोजिशन जमातों को करना चाहिए था, यानी आवाम से सिर्फ वोट का नाता हमें नहीं रखना चाहिए। आवाम में जो कुदरती आफात इस पे आते हैं, इलाके पे जो मुश्किलात आते हैं, तो उसमें भी हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त तक, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपोजिशन में हूं तो मैं किसी की भलाई के लिए आगे न बढ़ूं। मैं अपोजिशन में हूं, मैं आफत ज़दगी की ऐसी सूरत हाल में किसी का हाथ न बटाऊं। वहां पे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वहां से पहले के मुंतखब लोग, वहां से पार्लिमानी कुव्वत रखने वाली पार्टियां सब खामोश, एक एनपी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इस बुनियाद पे जब कल परसों ये 3-4 दिन से मुसलसल हम दौरे पे थे, तो वहाँ पे कल हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया। मियाँ साहब था, मैं था। पहले ही दिन ज़मरक खान और वज़ीर आला वहाँ पे गए थे, और कल जब हमने उसके सामने पूरी की पूरी सूरत हाल रखी तो हम मशकूर है। एक होता है कि कोई न माने, जब उसको ये सूरत हाल हमने बताई कि ग्राउंड रियलिटी ये है हरनाई की, तो हमारे एक फ़ोन कॉल पे मियाँ साहब के और डॉक्टर शमसुलक साहब के, उन्होंने कहा कि हम घंटे तक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन फिर जारी हुआ। इंशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों की इमदाद में इजाफा देखते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। वहाँ पे लोगों के साथ मतलब स्टेप वाइज जो भी उनकी मदद की जा सकती है इंशाल्लाह वो आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर मैं एक बात दोबारा दोहराता हूँ कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से कोई तब्दीली की बात हो रही है, इसको हम खलवाड़ समझते हैं। इसके अलावा इनके लिए हमारे पास कोई दूसरे अल्फाज है ही नहीं कि वही ग्रुप, वही लोग जो पहले ये कर चुके आज फिर वही रिपीट करवाना चाह रहे हैं। और यकीनन हम उन कोतों को भी इस मामले में एहतियात बरतने की रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके नताइज मुस्तकबिल में अच्छे बरामद नहीं होंगे। अवामी नेशनल पार्टी अक्सरियत के साथ है। हम इस हुकूमत के हिस्सा होते हुए
جو بھی جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی, جو بھی پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہوگی, ہم اس کو انشاءاللہ ناکام بنا کر دم لیں گے. جی 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 آج آپ اسے سیاسی کھلواڑ کیسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. دوسرا, یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے, اس کو دیکھا جائے, اس کے لوٹ پہ جائے. اس کو آپ تھوڑا سر, اس میں پہلے والے کی جو آپ بات کر رہے ہو, آج کی صورتحال اور کل کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس ٹائم پوری کی پوری مسلم لیگ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہوگی, پوری کی پوری مسلم لیگ. آپ کو یاد بھی ہوگا, ایون یہاں تک کہ نواب ثناء اللہ خود بھی لاسٹ میں جا کے ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی اس گروپ کے ساتھ مل گئے. جب اس نے میدان چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے, وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ خاموشی کو بھی اقرار سمجھا جاتا ہے. جب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور خود ریزائن دے کے گورنر ہاؤس پہنچا تو میدان تو خالی پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ آج کے سی ایم کے ساتھ اس کی اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی ہے. یعنی کھلواڑا ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ اول تو یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر کا مسئلہ تھا. این پی میں مسئلے ہوتے, پیپلز پارٹی میں مسئلے ہوتے, دنیا جہاں کی جمہوری تحریکوں میں پارٹیوں میں مسئلے ہوتے, لیکن پارٹیاں اپنے آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرتے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ کچھ ساتھی بلوچستان عوامی پارٹی کے اور ایک اس میں سے پی ٹی آئی کا مل کے جا کے اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 10-11 خود ہو اور 23 کے ان کے بل بوتے پہ وہ حکومت گرانے کی سازش شروع کر دے. یہی میں کہتا ہوں کہ آیا اپوزیشن کو مسئلہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, بلوچستان کی حکومت سے ہے, یا ایک شخص کی ذات سے ہے؟ پہلے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. کل انہی گروپ میں سے جو وزیر اعلیٰ بنے گا تو اس کی قیادت کو پھر وہ تسلیم کریں گے. یعنی یہاں پہ بات تو ذاتیات پہ آ کے رک گئی ہے. یہاں پہ جمہوری اصولوں کو پاؤں تلے روندے جا رہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان میں ایک تاریخ بن رہی ہے کہ قدوس بزنجو صاحب جمعیت علماء اسلام کا, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا, اور ساتھ ہی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا نیکسٹ سی ایم بننے کی تگ و دو میں ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قدوس بزنجو انہی اپوزیشن جماعتوں میں سے ہے؟ اکثریت تو پھر بھی اپوزیشن کے پاس ہے اس وقت تک. ہاں, بصورت اس کے اگر جام صاحب خدا نخواستہ مستعفی پوزیشن پہ ہو, جام صاحب نے کہا ہو کہ میں درمیان سے نکل چکا ہوں, آپ جس کو بھی قائد ایوان بنا لیتے ہو آپ بنا لیں. لیکن جب وہ خود میدان میں ہے, کولیشن پارٹنر کو ملا کے ان کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ان کے پاس 27 سے 28 ممبرز اس وقت تک بھی پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے, تو کیسے آپ اس کو ہٹانے کی بات کریں اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور پچھلے حکومت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لاسٹ میں تو نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اپنے ساتھی بھی ٹوٹ گئے تھے. اور یہ یکجہتی میں ایک اور بات اپوزیشن کے حوالے سے کہوں, یہ یکجہتی ہم نے اپوزیشن کے سینٹ میں کیوں نہیں دیکھی اتنی دلچسپی؟ یعنی ایک جیتتا ہوا سینٹ کا سیٹ اپوزیشن اپنی بھی اتفاقی سے ہار گیا. عثمان خان کاکڑ کو کہ اللہ مغفرت کرے, وہ کینڈیڈیٹ بنا, اس کو یعنی یہاں تک کہ اپوزیشن کے 2 بندے بھی ٹوٹے. اس وقت تک نہ جمعیت علماء اسلام نے حقیقی کارروائی کی ان لوگوں کے خلاف, اور نہ ہی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے کی. آج بھی ان کے صفوں میں وہ لوگ شامل ہیں. یعنی ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساز باز جو سینٹ سے شروع ہوئی تھی, جس میں آپ نے ایک جیتی ہوئی نشست حکومت کے گود میں ڈال دی, تو کیا کل کی تبدیلی اس سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ایک ہی ادارہ ہے امید کا, بلوچستان حکومت کی تبدیلی کا کوئی راستہ کھلنے کا تو نہیں ہے؟ یعنی ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے کہ اس سازش کے پیچھے کڑیاں ہیں. اس ایک کے کڑی پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا یہ اپوزیشن کا اپنا سمجھا ہوا کھیل ہے یا ان کو سونپا گیا کوئی کھیل. سیدھی سی بات ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے, جو بھی اکثریت جس میں کی ہو اس کی حکومت بنے گی, اس میں وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, شاید جو ہمارے افغانستان میں 3 تقریباً دہشت گرد دھماکے ہوئے, اور میں شاید یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی ساتھی سوال کرے گا.
کہ وہاں پہ آج تک امن نہیں آئی بلکہ امن میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان خود مختار اور آزاد ملک ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہاں پہ صورتحال بدل گئی تو یہ دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی یعنی تکلیف دہ ہے. شاید آنے والے دنوں میں اس سے بڑھ کے یہ یعنی دہشت گردی ہمیں دیکھنے کو ملے. تو دنیا کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی مفادات کے لیے مداخلت کرے، اس بنیاد پہ کہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے وہاں پہ اس کو سپورٹ کرے کہ دہشت گردی ہر قیمت پہ ختم ہونی چاہیے. اور دہشت گردی ختم ہوگی تو پھر ہمارے ملک میں بھی امن آ سکے گا. تو یہ صورتحال جو وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے اس کے طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس صورت میں ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کی جو ایک لہر اٹھنے والی ہے اس کی طرف بھی ہمیں یعنی ضرور توجہ دینی چاہیے کہ بار بار ہماری اپنی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہاں پہ لوگ منظم ہو گئے ہیں، پھر سے وہ اقدامات کریں گے، شاید لشکر کشیاں ہو اور شاید وہاں پہ یعنی دہشت گرد پھر سے منظم ہو کہ وہ پرانا جو ہم 20 سال گزار چکے ہیں اس سے بڑھ کے دہشت گردی ہو. تو ہمارے پاکستان میں 20 نکاتی ایجنڈا موجود ہے جو آرمی پبلک سکول کی معصوم بچوں کے خون کے مرہون منت ہے کہ وہ ایجنڈا مشترکہ ہمارے ہاتھ میں آیا. ہم یہ سوال آج بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس ایک متفق ایجنڈا موجود ہے تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ وہ ری آرگنائز ہوں گے، پھر وہ اپنی کارروائیاں شروع کریں گے تو تب پھر اس کے لیے اقدامات ہوں گے. تو ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے تاکہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور نقصانات کا خدشہ بڑھ رہا ہے وہ نہ ہو. اور افغانستان میں جو آج کل کھانے پینے کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں تو ہم انسانی بنیادوں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ وہاں پہ انسانی بنیادوں پہ لازمی طور پہ توجہ دی جائے کہ کل کو بھوک کے مارے دہشت گردی مزید نہ بڑھ جائے. جہاں پہ بھوک بڑھتی ہے اور جہاں پہ یعنی جان کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم یہی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف بھی یہ توجہ ضرور دینی چاہیے. اور میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ آج کل جو دایو خبر کو دایو خبر جو پاکستان کی سطح پہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا. مجھ سے پہلے بھی سوال اس حوالے سے کیا گیا کہ جو ہمارے تقریباً 10 دن ہو گئے کہ ڈی جی عیسائی کے حوالے سے ایک صورتحال بن چکی ہے اور روز بروز اداروں میں یعنی جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ایک اندر کا مسئلہ تھا اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا. حکومت نے خود آ کے یعنی ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا، اس پہ تبصرے شروع ہو گئے اور ہم یعنی ایسے سطح پہ پہنچ گئے کہ لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ موجودہ نازک صورتحال میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ یہ 10 دن میں کیا ہو رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا. ہر وزیر آ کے کہتے ہیں فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، ہم سیم پیج پہ ہیں. اگر سیم پیج پہ اور فیصلہ ہوا ہے تو پھر فیصلے کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اتنی دیر ہو چکی ہے تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ اندر خانہ کیا یعنی کچھ ہو رہا ہے کہ پبلک کو اعتماد میں لے کے. پارلیمنٹ میں تو یہ جاتے نہیں ہیں، یہ تو سارے یعنی جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ میں فیصلے کرتے نہیں ہیں اور آرڈیننس کے ذریعے سب کچھ چلاتے رہتے. جو نیب کے حوالے سے بات ہوئی، جو کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے راستہ دیا، جو نیب کے
طریقہ کار کو بدلنے کی کوشش کی. یہ سب کے سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ ہم سمجھتے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے یعنی ہم سمجھتے کہ آئین کی بالادستی ہو اور تمام اداروں کا یعنی جو آئین میں کردار ہے آئین کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کرے. بڑی مہربانی، شکریہ. بس 7 منٹ بس